वो जमात से बड़ी, अल्लाह ताला उसे पूरी रात की इबादत का सवाब अता फरमाता है। जिसका खसूसी खिताब होता है उसको टाइम बिल्कुल आखिर में मिलता है, मगर उस वक्त तक बेचारी आवाम जो होती है वो बैठ बैठ के ना वो बिल्कुल जवाब दे चुकी होती है। तो बयान मैं इस सूरत में करूँगा, आपका ज़ौक़ देखूँगा, मगर आप पहले ये वादा करें कि आप फजर की नमाज पढ़ेंगे या कोई नहीं पढ़ेंगे? पक्की बात पढ़ेंगे? अच्छा, ये जिनके दर पे आए बैठे हैं ना, इनकी निस्बत भी सियाल शरीफ से। मैं चूंकि मेरी एक आदत है इल्मी बयान करने वाली, तो मैं वो जो पर्चा है उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि अगर वो मैं निकालूंगा ना जेब से तो हो सकता है आपको 2 घंटे बैठना पड़ जाए। मैं मुख्तसर से करके आप अहबाब को थोड़ा सा कुछ इल्म के मोती, जिस तरह किबला मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे, मैं ये नासिर भाई बैठे इनसे गुजारिश करूंगा ये स्टेज पे तशरीफ ले आए, क्योंकि माशाल्लाह बानी महफिल है। और बानी महफिल मैं तो काफी देर से देख रहा था, पता नहीं बानी महफिल है कहाँ पे। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम अलैहि। मेरे ये भाई भी हैं और रिश्तेदार भी हैं एक एतबार से। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और अपने वालिद मोहतरम, मुझे याद है जब इनके वालिद साहब का जनाजा भी मैंने ही पढ़ाया था, तो मुझे वो वाला अपना मंजर भी अभी तक याद है। और किबला मुफ्ती साहब आपके इलाके में तशरीफ ले आए, मुझे इंतहाई खुशी हुई। और मुझे वो सबसे जो ज़्यादा खुशी हुई वो ये बात सुन के हुई थी कि 18 साल से तकरीबन आपका मदरसा जो था वो डेड लाइन पे था, तो उसको दोबारा इन्होंने रौनक बख्शी। और इस साल गालिबन 5 या 4 बच्चों ने हिफ्ज़ जो है वो मुकम्मल किया। और एक तादाद थी कि जिन बच्चों ने रब के कुरान को नाज़रे पढ़ा। ये असल काम होता है उलमा का। ठीक है जी, ठीक है। सबसे पहले सियाल शरीफ की खिदमत में हाजिरी देते हैं। अल्लाह करीम इनको भी सलामत रखे, क्योंकि मैंने हजरत ख्वाजा गुलाम हसन सवाद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को भी पढ़ा है। अगर मेरा ज़ौक़ उधर चला गया ना तो बात हो सकता फजर दी अज़ान इत्थे ही होंदियां ना। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह। चले शुरू करें बे, चले देखते हैं। हुण तुसी वादा कीता मैं फजर दी नमाज जमात दे नाल ऊंची बोलो। फैज़े तो आम है पीरे सियाल का, कितना ऊंचा नाम है पीरे सियाल का। फैज़े तो आम है पीरे सियाल का, कितना ऊंचा नाम है। नहीं पीरे सियाल का फैज़े तो आम है पीरे सियाल का, कितना ऊंचा नाम है सियाल का। महशर का खौफ न करे बख्शा तो जाएगा, देख कर तुझको मना दे नारा ये लगाएगा। महशर का खौफ न करे बख्शा तो जाएगा, देख कर तुझको मना दे नारा ये लगाएगा। रहमत इसे पाने दो जन्नत में इसे जाने दो, ये तो गुलाम है पीरे सियाल का। रहमत इसे पाने दो जन्नत में इसे जाने दो, ये तो गुलाम है याल का। मैं तो गुनाहगार था, मैं बद किरदार था, इसी आशियार था, बिल्कुल नाकार था। वलियों के झुरमट से बोलने वाला हमको दिया, ये भी इनाम है पीर सियाल का। वलियों के झुरमट से बोलने वाला हमको दिया, ये भी इनाम है सियाल का। कोई मुझसे पूछेगा ये तूने कैसे किया,
پاس نہ تھی کیسے تو بخشا گیا. قیامت نے جڑ جڑ ویلے میں جنت جاواں گا نا تے کو بندہ میرے کو پوچھے گا تو تے بڑا گناہگار سی اے جنت کجے تے میں انہوں دساں گا کہ میں جنت کس طرح گیا. میں تو گناہگار تھا میں بد کردار تھا کوئی مجھ سے پوچھے گا یہ تو نے کیسے کیا نیکی تو پاس نہ تھی کیسے تو بخشا گیا. جنت سے اٹھ کے میں سب کو یہ بتا دوں گا یہ بھی احسان ہے پیر. جنت سے اٹھ کے میں سب کو یہ یہ بھی انعام ہے پیر سیال کا. چاہے کوئی چشتی ہو چاہے کوئی قادری ہو یا سوہر وردی ہو یا نقشے بندی ہو جو بھی یہاں پر آتا ہے جھولیاں بھر بھر جاتا ہے جو بھی یہاں پر آتا ہے جھولیاں بھر بھر جاتا ہے. لنگر تو عام ہے پیر لنگر تو عام ہے پیر. آئیے آج آپ کو سیال شریف کا لنگر پیش کر حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ اکثر فرمان دے سن جڑا بزرگاں دا لنگر ہوندا نا اے چاول تے روٹی نہیں ہوندے. چاول تے روٹی دا سا گھرج بھی کھانے ہاں فرماندے نے اللہ دے ولیاں دا لنگر اے ہوندا جڑا اپنے سینے چ غلامن دیندے. حضرات گرامی قرآن کریم فرقان حمید دی مختصر کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا آسمانی کتاباں 4 ہیں. کتنیاں؟ کچھ بولو. اگر سجے کبھی دیکھو نا کو سنتا تو نہیں بھی جاگ دے پہ ازارے نہیں تو جڑے اوگا لیندے پہ سارے ترکڑے اینوے مطلب تو آنے بیٹھ کے میں بھی سہیا بن جاتا. 4 آسمانی کتاباں مشہور ہیں. تورات حضرت موسیٰ تے نازل ہوئی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے انجیل مقدس حضرت عیسیٰ تے, قرآن میرے تے تہاڈے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تے. حضرت گرامی اگر تسی قرآن اٹھاؤ نا میرے وقت توجہ کرنا اگر تسی قرآن چکو تے ان اندر 30 پارے 114 سورتاں 540 رکوع تے انہا 114 سورتاں تو 86 مکی تے 28 مدنی سورتاں. سمجھ آئیں انہا آیتاں دے اندر 6666 آیتاں قرآن دے اندر 6666 آیتاں انہا 6666 آیتاں دے اندر 500 آیتاں جنیاں محکم ہیں جنہاں احکامات بیان ہوئے تے بقیہ 6166 آیتاں دے اندر اللہ کریم نے اپنے نبیوں تے ذکر کیتا. کسی جا کے حضرت آدم دا کدائیں حضرت موسیٰ دا کدائیں حضرت عیسیٰ دا کدائیں حضرت ابراہیم دا کدائیں حضرت عیسیٰ دا تے کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. انہا 500 آیتہ دے اندر جاگ دے گئے ہو انہا 500 آیتہ دے اندر نا حضرت گرامی 81 آیات کریمہ 81 آیات کریمہ ایسی ہیں جنہاں دے شروع اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان ہن ایمان آلے تسیاں میں مگر ہے توڑا جتنا بھی مجمع میں نا اور جلے بھرا بے گو بالکل پچھے آکے سینڈ ڈال گئے میرے بچے کیا آجو وہ جلے پچھے بیٹھ شاباش اگے آجو شاباش اگے آجو آج تک سارے نہیں اٹھے میں تو ساری دیار کہ بچے نے پڑھائیں نا تو میری کلاس اجبار ستا پہ ہوئے تو میں تو آپ نے نیندر نہیں آن دے اگے آجو شاباش
آ جاؤ آ جاؤ اللہ دا واسطہ نے کچھ نہ آتا مول بھی بڑی چنگی شے ہوندی نے تواڈے نکاح بھی نہیں پڑھونے آ جاؤ کیا آ جاؤ حضرات گرامی 81 آیات کریمہ دے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان آلیو ہن اے جنہ تواڈا مجمع ہے نا ہو سکتا تواڈے اندر کو جناب 30 سال دا ہوے کو 50 سال دا ہوے اگر 1000 مجمع دے اندر بھی اعلان کرو نا وہ تواڈے چوں کون او بندہ وے جس نے قرآن دی ان آیتاں پڑھ کے ترجمہ پڑھیا شان نزول ویکھیا تے میرے خیال سارے دے سر جھک پے سن حالت ساڈی اے مثلا ویکھ کے بھی قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا بے شک میں کہا غلط نہیں کہتی ویکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا حضرات گرامی ایک آیت کریمہ جڑی بیان کی تھی نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ قرآن کریم دی ایک آیت لوے اس آیت نو پڑھے اس آیت نو سمجھے فرمایا ایک آیت کے بدلے اللہ تعالیٰ انہوں 1000 رکعت نفل پڑھن دا ثواب عطا فرمائے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والیو اللہ تو ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچیاں دے نال ہو جاؤ اور نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ حضرات گرامی نیک بندے وہ ہیں یا تو وہ رب کے نبی ہیں یا رب کے ولی ہیں رب کے نبی بھی نیک ہیں رب کے ولی بھی بولو تے صحیح رب کے ولی بھی نیک ہیں رب کے نبی بھی نیک ہیں حضرات گرامی اللہ نے حکم دیتا ایمان آلیان یہ مطلب ہے کہ صرف ایمان لان نال کم پورا نہیں ہوتا صرف رب تو ڈرنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ ایمان بھی ہے اللہ دا خوف بھی ہے اس دے باوجود اگر نیکاں دی سنت نہ ہوئے تے بندہ پار نہیں ڈرتا رب کے نیک بندوں کی صحبت چاہیے ہوتی ہے اس لیے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نیک بندوں کے سن لگ جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے قبر بھی سنورتی ہے اللہ آخرت بھی سنوار دیتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت بھی سمان دیتا ہے اور سمانتا کیسے ہے یاد رکھیے گا علماء فرمانے کہ نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے نبوت کیا ہوتی ہے رب کی وحدانیت کی دلیل ہوتی ہے اور جو ولایت ہوتی ہے یہ نبوت کی بھی دلیل ہوتی ہے الوہیت کی بھی دلیل ہوتی ہے رب کا نبی جب دنیا میں آتا ہے نا وہ لوگوں کو آ کر سمجھاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے حضرت آدم آئے آپ کے دور میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ حضرت نوح آئے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ حضرت ابراہیم آئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ آئے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ آئے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اور جب حضور آئے تو اللہ نے فرمایا معبود اب سب کو چھوڑ اور کہتے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے بھی رسول ہے محمد اللہ کے بھی اب حضرات گرامی جو شخص مصطفیٰ کے ساتھ لگا آج چونکہ 29 تاریخ ہے نا قبلہ قاری صاحب بیان فرمائے ختم نبوت کے حوالے سے حضرات گرامی نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام تھا مسلمہ کذاب اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس نے حضور کو ایک خط لکھا ایک خط کے اندر لکھ کے کہنا کہ اے محمد مجھے پتا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں پر ایک کام کرتے ہیں آدھا عرب تو لے لے آدھا میں لے لیتا ہوں آدھے کا تو نبی آدھے کا میں نبی یا پھر مجھے لکھ کے دے دے جب تک تو زندہ ہے تو نبی تیرے مرنے کے بعد میں نبی نبی کریم علیہ السلام نے جب خط پڑھیا نا خط پڑھ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نا آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا آپ نے غلامن فرمایا کہ ایک میں خط لکھ دیا آپ نے خط لکھا فرمایا انتا کذاب بدبخت تو جھوٹا ہے تو جانتا ہے کہ میں رب کا نبی ہوں اور پھر بھی تو نبوت کے دعوے کرتا ہے حضور نے جب یہ خط لکھا نا خط لکھ کے نیچے لکھا تھلے لکھا انتا کذاب تو جھوٹا ہے جڑے
خط لکھیا نا حضور نے خط چک کے فرمایا اے دسو پتو ہاڈے چو کیڑا بندہ ہے جڑا خط ادے دربار وچ لے کے جا سکے ہن اودے دربار وچ بہن دا مطلب پتہ کیسی میں جانوں بھی گئے جان بھی آپ کی گئی حضرت گرامی جب حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہتے ہیں حضور ایک صحابی سن جنہاں دا نام سی حبیب بن زاہد سر تے کھجوراں دا ٹوکرا رکھے ہویا تے منہ دے وچ 4 ڈوکے کھجوراں کھاندے کھاندے حضور دی گل سن کے نیڑے ہوئے نا جے ویلے حضور نے فرمایا نا کون خط لے کے جائے گا ہاتھ چک کے کہندے حضور غلام آ گیا قبول فرماؤ جڑے ویلے گل کیتی ہے تے آپ دے منہ جو اپنا 2-4 ڈوکے ہیں تے منہ چوں کو تھکا نکلیاں سامنے کھڑا ہوا بندہ کہندا حبیب پہلے منہ والے ڈوکے تے کھا لے بعد وچ گل کری آپ نے فرمایا اگر حضور نے ڈیوٹی کسی اور دی لا لی تے میرے ہتھوں تے شہادت نکل جائے گی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے فرمایا حبیب تیاری کرو حضرت حبیب تیار ٹوکرا رکھ دیتا کہا حضور ہن گھر نہیں جانا جتے مصطفیٰ نے بھیجا ہوتے ہی جانا حضور تسی حکم فرماؤ اللہ دے محبوب نے خط دیتا خط دے کے حضور نے گھوڑے تے سوار کر کے نا مصطفیٰ نے نا موٹے تے تھاپڑا لا کے گھوڑے تے بہا کے حضور نے فرمایا حبیب چل پھر ان تیرا اللہ ہی حافظ ہے رب نے چاہا تے قیامت والے دیہاڑے مل لگے اچھا حبیب بن زیاد جڑے ویلے وہ تو ڈرے نا تے عام مسلمہ قذاب دے دربار وچ گئے نا اپنے گھوڑے دی سائیڈ تے چھوڑ دیتا نیزہ کول آئی ہن حبیب سامنے بیٹھا تے آپ نے نیزہ نا دے سامنے ٹھوک دیتا جے ویلے نیزہ لایا نا زمین دے اندر تے مسلمہ قذاب ویکھ کے کہندا میں تو کون ہے اس نے کہا مسلمہ میری چال تو سمجھ نہیں آئی کہ محمد عربی دا غلام حضور دا غلام اس نے پوچھا میں کیوں نہیں آیا آپ نے فرمایا تو خط لکھیا سی میں مصطفیٰ کا جواب لے کے آیا جنہیں میں نے اس نے خط لکھیا نا کہ اس نے اندر رواج ایسی کہ بادشاہ آپ نہیں خط پڑھ دا سی نال کھڑے بندے کہتا سی تو خط پڑھ نال بندے خط دیتا انہیں خط پڑھنا شروع کرتا جنہیں میں نے حضور نے انہیں دبایا نا کہ آخر نے فرمایا انتا قذاب تو جھوٹا ہے جنہیں میں نے اتنی گل کیتی نا انہیں بڑا غصہ آیا اس نے خط نب کے دینا خط نو پاڑ دیتا پاڑ کے تو سٹ دیتا خط سٹ کے کہندا انہیں تلوار اپنی کٹ گئے نا حضرت حبیب بن زید دی گردن تے رکھ کے گئی حبیب تن پتہ میں تیرے نال کی کراں گا آپ نے فرمایا نادان تو تے اے پوچھدا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے مصطفیٰ کے غلام جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے ارے وہ پرواہ نہیں کرتے آپ نے فرمایا نادان میرے 12 بچے ہوئے میرے بچے کتنے اچھی بولو میرے 12 بچے انہیں کچھ بچے ایسے جنہیں ٹوٹیں کچھ ہیں جنہیں رڑتے تو کچھ اے بھی ہیں جنہیں ماں دا دودھ پیندیں میں تو ٹورن لگیا اے بھی نہیں سوچیا کہ میرے بعد انہیں تک ہی پڑے گا فرمایا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے یہ پرواہ نہیں کرتے مگر حضرت گرامی اس بدبخت نے پہلے حضرت حبیب بن زید کے ہاتھ کاٹے پھر پاؤں کاٹے پھر بدن کے اعضاء کو جدا کیا اور بار بار پوچھتا حبیب تیری تمنا یہ نہیں تھی کہ تیری جگہ محمد مصطفیٰ ہوتے آپ نے فرمایا بدبخت چپ کر جا اللہ کی عزت کی قسم تو حبیب کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے مگر پھر بھی محمد کی غلامی کو اپنے گلے سے نہیں اتارے حضرات گرامی جب اللہ کے ولیوں کے ساتھ کوئی لگ جاتا ہے اور حضرات گرامی قربان جائے حضور کے غلاموں کی شان تو بڑی بلند ہے آپ نے قرآن کے اندر واقعہ سنا ہوگا کہ ہدہد جب آیا نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتاتا ہے کہ ملک سبا کی ایک ملکہ ہے جس کا تخت بڑا ہے حضرت آپ کے پاس آ رہی ہے آپ نے فرمایا وہ تخت لے کے آؤ اس کا کیا لے کے آؤ کچھ ہی بولو تخت لے کے آؤ جب اس نے یہ کیا نا
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن حکم دیتا اور جن کہتا حضور ہے محفل لگی محفل بند کرو تے تخت سامنے ہوئے. آپ نے فرمایا بڑی دیر ہو گئی. اس نالوں بھی پہلے دوسرا جن تیسرا جن. آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عاصم بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے فرمایا حضور تسی اکھاں بند کرو اکھاں کھولو گے تے تخت سامنے سبحان اللہ. اور بدبخت جیل اندر مرزا جیلوی کہندا نا کہ یہ باپوں کی باتیں ہیں. ارے بدبخت یہ باپوں کی باتیں نہیں یہ اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں. چاہے تو اشارے سے اپنے پایا ہی پلٹ لے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا. آپ نے فرمایا نادان مختصر کہہ رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی. جب آنکھیں کھولی تو تخت سامنے تھا. حضرت سلیمان کی زبان سے نکلا ھذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے. اور سورہ سبا پڑھیے رب کا قرآن فرماتا ہے کہ یہ تخت وہ لے کے آیا جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم تھا. زبور کا اچھی بولو زبور کا تھوڑا سا علم تھا. حضرات گرامی زبور وہ کتاب ہے جس کے آنے کے بعد تعریف ہو گئی جس میں تبدیلی ہو گئی. مگر قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا لوگو ہم نے قرآن خود اتارا ہے ہم خود ہی محافظ ہیں. ہم خود ہی محافظ ہیں. ارے جس کتاب کے اندر تعریف ہونے والی ہو اس کا تھوڑا سا علم اگر کسی کے پاس ہو تو وہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے. اور جس علی کے پاس قرآن کا علم ہو جو علی قرآن کے ظاہر کو بھی جانتا ہو قرآن کے باطن کو بھی مانتا ہو. حضرات گرامی اس کی طاقت کیا ہوگی اس کا علم کیا ہوگا اس کا علم کیا ہوگا. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا مبارک زمانہ تھا. علماء فرماندے ایک مسلمان ایک عیسائی آپس لڑ رہے ہیں. عیسائی مسلمان نو کہندا وا ساڈا نبی تے مردے ٹھڈا مار کے کہندا سکم بسم اللہ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو. کیا تہاڈے نبی بھی کسے مردے زندہ کیتا؟ ہن حضور نے مردے زندہ کیتے مگر اس مسلمان دے علم وچ کوئی نہیں سی. وہ پریشان ہو گیا. سرکار بغداد غوث پاک رحمت اللہ تعالی پاس سے گزرے نا آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیا کہ رولا لگتا ہے نبی دی عزت ہے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے. کھڑے ہو گئے. آپ نے اس عیسائی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا پتر 10 کلو لے. اس نے کہا جی میں نے اس کو کہا ہے کہ ہمارے نبی مردے کو ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ہو جاتا. یہ بتاؤ تہاڈے نبی بھی کسے مردے زندہ کیتا؟ آپ نے ہاتھ پکڑا فرمایا نبی دی گل چھڑ تو میرے نال چل تو میرے ساتھ چل میں تجھے بتاتا ہوں کہ مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. فرمایا نبی کی شان تو بہت بلند ہے. ارے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم ہے. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان آلیوں اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے بس ایک آیت سمجھ لو یار. حضرات گرامی ایک بندے نے رب نو مان لیا اللہ تو ڈردا بھی ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے حج بھی کیتی ہے زکات بھی دیندا ہے جہاد بھی کرتا ہے صدقہ بھی کرتا ہے قربانی بھی کرتا ہے مگر پھر بھی رب فرماندا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دے. اس واسطے تسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو میں تسی ایک بندہ نہیں وکھا سکدے کہ غلام سیال شریف دا ہوئے تے مصطفیٰ دا بے ادب ہو. غلام گورا شریف کا ہو حضور کی اہل بیت کا بے ادب ہو. ارے غلام سیال شریف کا ہو اور حضور کے صحابہ کا بے ادب ہو. فرمایا نہیں اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں جب ان کے در پر کوئی آتا ہے اگر وہ بدکار ہو تو نیک بن جاتا ہے وہ بے نمازی ہو تو نمازی بن جاتا ہے وہ ماں باپ کا بے ادب ہو. اللہ کا ولی جب نگاہ فرماتا ہے تو ماں باپ کا ادب کرنے والا بن جاتا ہے. ان کی صحبت میں بلکہ اگر تسی
میں تو مثال قرآن چو دیوا نا رب دے ولیاں دے در تے کتا بھی یا بنجے نا سورہ کاف پڑھے نا مگر مصیبت تو آڈی تے میری یہ ہے بس ساڑھے کو موبائل استعمال کرن واسطے بڑا ٹھیں اسی گھنٹا گھنٹا واٹس ایپ فیس بک پہ بیٹھے انسٹاگرام ہم لوگ یوز کرتے ہیں بٹ I have no time ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم رب کا قرآن ہی پڑھ لیتے کہ رب نے میں نے کیڑی گال دا حکم دیتا تھا کس گال تو منع کیتا بس ایک گال سمجھ لو اللہ فرماندا ہے اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ مگر حضرات گرامی جڑے ویلے سچیاں نال محبت رکھنی نا تے ود سینے صاف کر کے رکھنے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سمندر دے کنارے بیٹھے آپ اللہ دا ذکر کر رہے سن ایک بندہ آپ نے کول آیا آکے کہتا حضور دریا دے دوے پار جانا آپ نے فرمایا تو پھر جا کہا حضور پیسے بھی کوئی نہیں تے کشتی بھی کوئی نہیں تے کرایہ بھی کوئی نہیں آپ نے فرمایا اچھا پھر ایک کم کر دیا آپ نے اپنا مسلح چکیا مرضی تو ہڈی ہے یار آپ نے کیا کیتا مسلح چک کے نا پانی تے رکھیا ایک سیڈ تے آپ بیٹھ گئے دوئی سیڈ تے انہوں بہا کے آپ نے فرمایا پتر گل سن میں کہاں گا یا اللہ تو کمی یا جنید میں کہاں گا یا اللہ اور تو کمی یا جنید جڑے میں نے آپ نے فرمایا یا اللہ آپ فرمایا یا اللہ وہ کہے یا جنید اتنے لجپال پیر سیاح دے نعرے ہمیں نہیں لگ دے ایک بزرگا نے سمجھایا اللہ نے فرمایا فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تو ہٹے چرچے کروں گا سیاح شریف نے گرلا شریف نے بزرگا نے ساری زندگی خواجہ غلام حسن سباغ رحمت اللہ تعالیٰ نے میں قبلہ چونکہ قاری صاحب کی نسبت ہے میں برکت واسطے ذکر کروں گا خواجہ غلام حسن سباغ اپنے مرشد کو بیٹھے نا کہ آپ نے پیر صاحب نے جڑے ویلے آپ کو خلافت دیتی اگے دو سید زادے بھی بیٹھے سن آپ نے سیدر بھی خلافت دیتی خواجہ غلام حسن بھی خلافت دیتی خواجہ غلام حسن سباغ رحمت اللہ تعالیٰ رو کے اب قدر حضور میں تے گناہگار دیا بندہ میں تے سید بھی نہیں ہاں ایڈی مہربانی کیوں فرمان دے ہو میں تے بڑا گناہگار ہاں آپ نے فرمایا پت تو اتنا پسند آیا ہے نا تن میں کہ او جی شیخ دیواں گا جڑی انہاں کول بھی نہیں ہوئی آپ نے کہا حضور او کی فرمایا غلام حسن آج کے بعد جیڑا بندہ تیرا چہرہ دیکھے گا حالی نظرہ ہٹائے گا نہیں زبان تو مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو جائے گا خواجہ غلام حسن سباغ دی یہ کرامت سی کہ جڑا بندہ آپ نے ویدہ سی ابھی مصطفیٰ دا اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے یہ سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی اللہ نے ایسی آپ کو معرفت عطا فرمائی تھی جڑا بندہ ویدہ سی نا وہ وید کی پڑھتا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندوان نے بن کے مقدمہ دار کر دیتا کہ جج صاحب اے سلطان اے محمد باؤ جڑا نا آپ دی اماں کو کسی نے پوچھے نا آپ نے پوتا دا نام محمد باؤ کیوں رکھیا آپ نے فرمایا جڑے والے بچہ میرے ڈیڈی سی نا میرے ڈیڈی چو بھی اللہ ہو دیا صدامہ دیا میرے ڈیڈے جو بھی اللہ ہو دیا صدامہ سلطان باؤ پیدا ہوئے سلطان باؤ ستے پھر اللہ ہو دیا صدامہ ماں نے ان گل بڑی پسند آئی ماں نے نائی محمد باؤ رکھ دیتا اور سکھا نے مقدمہ درج کیتا کہ آپ دے والد نے بلایا گیا نا عدالت دے اندر کہ سفید رنگ دی چادر سی کہ آپ دے والد نے نا آپ دے اتے ہنج کر کے نا آپ دا چہرہ لکا دیتا جڑے ویلے آپ دے والد صاحب نے پوچھا نا جج صاحب کے گل لے تے اگو جج کہندا کہ حضور سن ابتدا ملی بتواڈا پتر لوکن زبردستی کلمہ پڑھاندا ہے جڑے ویلے اتنی گل کیتی نا تے حضرت سلطان باؤ نے اپنے چہرے تو کپڑا ہٹا کے فرمایا جج صاحب ہنو میں آکھیا میں آکھیا جائے صاحب تو ان میں آکھیا جیدی جانب اللہ کا ولی اشارہ کرتا ہے او باؤدا حضرت سلطان باؤدا چہرہ میں کہتے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھتا ہے اللہ اللہ کی یہ جاننے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے
ملا دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مصلی کھتیا انہوں بٹھایا خود بھی بہ گئے، آپ نے فرمایا میں کہاں گا یا اللہ، تو کہنا یا کچھ ہی بولو یا جنید، آپ فرمائے یا اللہ، وہ کہے یا جنید، مصلی نے مٹھا مٹھا ٹورنا شروع کر، مصلی نے مٹھا مٹھا ٹرنا شروع کر دیتا۔ جب میں نے مصلی بچگار گیا نا تو شیطان نے انہوں آکے بعد چھیڑیا، اس بندے نے کہنا کہ یار کہنا بے وقوف آدمی ہے، اے بابا آپ رب دا ذکر کردہ تیرے کو اپنا ذکر کروانا، اے بابا آپ رب دا ذکر کردہ تیرے کو اپنا ذکر کروانا۔ شیطان نے انہوں کہا نا کہ انہیں بھی کہا یا اللہ ہے تو منہ چو یا اللہ منہ چو نکلیا جیدی جاتے بیٹھا سی مصلی پانی دے اندر، مصلی پانی دے اندر۔ حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ جو نب کے فرمایا پتر پہلے اللہ دے ولی تک تے پہنچ، اللہ تک بعد بھی پہنچے گا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے اور ملاتے کیسے ہیں؟ سرکار بغداد غوث پاک رحمت اللہ تعالی، بڑا مشہور واقعہ، آپ گھر دے اندر نہ نماز پڑھ رہے ہیں، رات کا ٹائم سی تھی، آپ دے گھر دے اندر چور آ گیا، کون آیا؟ کچھ ہی بول، جب میں چور آیا نا ہن اللہ دے ولیاں کو ہوندہ سب کچھ ہے پر انہوں ویکھن واسطے اکھاں بھی چاہی دی ہیں۔ اچھا میں تاریخ دے اندر اے پڑھیا وے بھائی او آپ دے گھروں چوری کی کرن واسطے آیا سی، حضرات گرامی او دو شنگیاں چوری کرن آیا سی، ایک آپ دا امامہ تے ایک آپ دا لباس سی جس لباس دی قیمت 250 دینار سی، 250 دینار سونے دیا، سوری اپنے 250 نہیں 2800۔ اچھا جنہیں میں وہ آیا نا انہیں ویکھا کہ اپنا بابی دا سوٹ پائے ہویا تھے، امامہ سرت رکھیا، بابا دو مکیندہ تھے تو وقت شروع کرے دا، وقت مکیندہ وقت شروع کرے دا، سوچن لگا لگتا بابے دے گھروں آج خالی ہاتھی جان لگا، جنہیں میں باہر واپسی بیان لگا نا کہ گھارے جو باہر پیر رکھے اس دے اکھا تو انہ ہو ان مصیبت دے گھاٹے پئی بگھارے چو پیر باہر کر دیتے اکھا چو انہ، یہ پیر اندر رکھے تھے اکھا آوانیا، سوچن لگا لگتا ہے رات کافی ہے، جنہیں میں تھوڑے جا چاننا ہوئے گا تو پھر نکل جاؤں آگے، اپنے آپ کو ایک صف دے اندر نہ انہیں چھپا لیا۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، ایک مسئلہ یاد رکھے ہیں، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام دا نام انہ دی کنیت دے نال تھوڑے امام صاحب انہوں پتہ ہونا، انہ دا نام لکھ کے تے زبانی یاد کر لو۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی نے آپ نے اپنے ملفوظات دے اندر لکھیا کہ جس بندے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام دا نا زبانی یاد ہو سی خدا خاتمہ ایمان پہ ہو سی، خدا خاتمہ ایک قاری صاحب کو لکھوا لوے آئیں، بلکہ کو قاری صاحب کی خدمت بھی کرنی پونے تو کو 2-4-500 روپے دے کے تو لکھوا لنے سودا گھاٹے دا نہیں جب مردے وقت کلمہ نصیب ہو وجہ تو ہور کی عملے جانے اللہ ایمان دے دے بنا۔ خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور غوث پاک نماز تو فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا حضور فرماؤ کہ میں تشریف لے، آپ نے فرمایا عبدالقادر فلاں علاقے دا ایک ابدال سی یہ کتب سی دا انتقال ہو گیا، وہ دی جاتے بندے دا بندوبست کرو۔ آپ نے فرمایا حضور رات دا ٹائم ہے، دنیا ستی پئی ہے، صبح سہری دے وقت ولیاں دی محفل لگاواں گے، کوئی بندہ سلیکٹ کر دیاں گے۔ آپ جلال جا، آپ نے فرمایا کہ عبدالقادر اگر صبح تک علاقہ غرق ہو گیا تو پھر ذمہ دار کون ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا ہونے چاہیے تھا، کہا جی حضور ہونے چاہیے تھا۔ آپ نے صف فرمایا اجرہ صف والا اسے نہیں جائے چاہیے، اجرہ لکیا پیا اسے نہیں لے کے جاؤ۔ ہون جنہ پہلے انہیں صف جو اپنے آپ نو باہر کر دیا، ہون جسم تے پسینہ جسم پیا کمے تے کم کے حضور دے کو لا کے کہنا حضرت میں تے چوری کرن آیا سی تسی اللہ دا ولی بنا دے ہو۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے گھر میں جاتا تھا تو مال لے کے جاتا تھا، اللہ کے ولی کے گھر میں آیا ہے تو ولایت لے کے جا۔ ارے یہ شان ہے خدمتگاروں کی، نہیں سمجھے یاد ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم، ارے یہ تو مصطفیٰ کے غلاموں کی۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی یہ ذکر چھڑ گیا ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسے براد شک ہوئے تھے کتاب میرے کو لے لیں، میں کتاب نکالنے کو تیار ہوں۔
مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کے پسندیدہ اور سچے واقعات وہ دے اندر واقعہ لکھیا وہ سے پاک شیخ عبدالقادر اجلسی 11ویں کھانے آنا انشاءاللہ وہ سے اعظم دے صدقے ایمان بھی ملنا تو انہاں دے نال انشاءاللہ جنت بھی جانا جانا تو فرماتے ہیں کہ آپ دا مبارک زمانہ سی دے آپ دا دھوبی سی وہ مر گیا مرن تو بعد قبر اچ رکھیا گیا تو جب قبر رکھیا تو منکر نکیر نے آ کے ٹھوکر مار کے پوچھا کہ پتر من ربو کا آپ نے فرمایا کہ میں غوث اعظم دا دھوبی ہوں میں غوث اعظم دا یا تسی بھی کہیں با حضور میں تے کوئی ایڈا سیانا کوئی نہیں میں تے پیر سیال لجپال کے ٹکڑے کھا میں تے خواجہ غلام حسن سواگ دا نوکر میں تے حضرت پیر میر علی شاہ دا محبت کرنا آنا حضور نے فرمایا نا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا حضرت کی رب جانے میں نے اس نے گل کی تھی فرشتہ نے پوچھا نا من ربو کا اس نے کہا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں انہوں نے کہا ماں دینو کا اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں انہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دکھا کر پوچھا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل اس نے کہا میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں فرشتے ایک ہی دوئی دا منہ ویکھن لگے بکرنا کے وے غیب جو آواز آئی فرشتے ہو میں نے اس بندے نے چھوڑ دیو میں عبدالقادر دا صدقہ یوں بخش دیتا میں نے عبدالقادر کا صدقہ اسے بخش دیا کہا کہ پروردگار اس کا عمل کیا ہے رب نے فرمایا فرشتوں تم اس کی بات سمجھے نہیں اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ جو رب عبدالقادر کا وہی رب میرا جو دین عبدالقادر کا وہی دین میرا اور مصطفیٰ کے بارے میں جو عقیدہ عبدالقادر کا وہی عقیدہ میرا وہی عقیدہ اللہ تے کہتا بھی پنجابی دا شاعر نا اس نے بڑا خوبصورت ایک نا ایک اپنا بنایا تخیل شاعر کہتا ہے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے فقط مصطفیٰ دی نسبت تے مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت تے مانے نہ روزے نیازاں نہ پلے زکاتا نہ روزے نمازاں نہ پلے زکاتا فقط مصطفیٰ دی محبت تے مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت مطمئن آیت کیڑی سمجھائی اے ایمان ڈالو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے اگر ادھا ترجمہ غلط ہوئے تو میں مجرم ہوں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان ڈالو اللہ تو ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچیاں دے ہاں وکونوا مع الصادقین انگلش میں کیا بولتے ساتھ ہو جاؤ یا عربی میں کہتے ہیں نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَعَ کا لفظ استعمال ہوتا ہے فرمایا اے ایمان والے ہو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے حضرات گرامی کی حقیقت ہے جیڑا بندہ اللہ دے ولیاں دے نال لگ جاندا او کدی بدبخت اور نہ مراد نہیں ہوندا کہ جیڑا اللہ دے ولیاں دے سنگ لگ جاندا اللہ دنیا بھی سوار دیندا تے آخرت بھی حضرت غازی ممتاز غازی ملت حضرت اپر غازی ممتاز رحمت اللہ تعالی ایک سادہ جیا بندہ سے مگر ویکھو صرف مصطفیٰ دی عزت پیرا دے گیا آج دنیا دے اندر نا لکھا نہیں بلکہ کروڑا لوگ دی عظمت سلام کر دیں دی عظمت سلام کر دیں اور جس طرح وہ قاری صاحب فرمائے میں اے جنہ ایک بڑھ دیا ایریا اتنے نعرے لگ دیں تاجدار ختم نبوت کہ حضرات گرامی جڑے بڑے شہر انہوں نے عالم کی ہو مسلمانہ دا میں ایک دور مشورہ دے حضرات گرامی اپنی عادت بناؤ قرآن پڑھن اسی قرآن نہیں پڑھن
اسی قرآن یقین کرو میں ایک ٹیچر ہاں ایک استاد ہاں میں اپنی اکھاں نال ویکھے بچے بی ایس کر لیا بچے ایم فل کر لیا بچے پی ایچ ڈی کر لی انہوں اے بی سی آ گئی انہوں 1 2 3 آ گئی انہوں ممی ڈیڈی کہنا آ گیا پر میں ویکھیا انہوں ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آندا انہوں نماز نہیں آندی اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک دو گلت تواڈے نال کروں تواڈے چوں کیڑا بندہ بے جنوں نماز دے واجبات دے بارے پتہ کہ نماز دے واجبات کتنے تے کون تھے مگر حضرات گرامی ساڈی توجہ نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت دے اندر ایک دور آئے گا کہ لوگ صرف نام دے مسلمان ہوں ساڑی ہون حالت ہو آگیا پھر اسی استادہ نا کہ کہنا استاد جی بچے دم کر کے دے وہ بچہ ادب نہیں کرتا ایک میری گل یاد رکھیں تو ہاڈے گھر پتر جمے بعد پہلے انہوں کسے اللہ دے ولی دا نوکر بنا چھوڑ اُدھی بیعت کرا جاؤ جتھے توڑا عقیدہ مطلب جتھے توڑا محبت نظر آن دی چاہے سیال شریف میری پوری فیملی سیالوی پوری فیملی مگر میرے مقدر اللہ پاک نے عطار دی محبت لکھی سی آپ میرے خواب دے اندر تشریف لے آئے اور خواب دے اندر فرمایا کہ پتر ایک میری گل یاد رکھی کہ بیعت کے دائی ہوڑ نہ کری رب نے تیرا ہاتھ میرے ہاتھ جے دیتا یقین کرے میں کدی سرگوتے نہیں گیا مگر تو ریل گڈی تے بیٹھے ہیں سرگوتے جناب گئے کراچی سائیاں دے کول جڑے میرے سامنے گئے ہیں نا انہاں فرمایا کہ پتر ہفتہ ہو گیا بولیندا پہ جاندا پہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المومن فہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے بندہ آپ نے یہ گل بیان کی تھی ایک بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا حضور یہ گل میں سمجھاؤں تو صحیح سمجھ نہیں آئی آپ نے فرمایا سمجھاواں یا بکھاواں نہیں سمجھ آئی فرمایا سمجھاواں یا بکھاواں کہا حضور بکھاؤ آپ نے فرمایا یہ جو لباس تو نے مسلمانوں والا پہنا ہوا ہے اس لباس کو اتار اور تو ہندو ہے تو اللہ کے ولیوں کو بے وقوف بناتا ہے تو ہمارے ساتھ مکر کرتا ہے کہا حضور اے تے دسو میں تو ہاتھوں پہلے بھی کہیں اللہ دے ولیاں دے کول گیا کیا انہاں من نہیں پہچانیا فرمایا جان دے سارے آن پر انہوں نے پتہ ہی میں تیری ہدایت میرے ہاتھ لکھی ہوئی ہے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں بچہ جمے اس کو سیال شریف کا مرید بنا اسے گولا شریف کا مرید بنا دے اسے عطار کا مرید بنا دے اسے حضرت خواجہ غلام حسن سوان بلکہ ان کے صاحبزادے احمد حسن صاحب میری تقریباً 4 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی خدا کی قسم جب زیارت ہوتی ہے بندہ ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے نا یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے جیسے ایک گناہگار بندہ انہیں سامنے باندھا نا تو دل دی دنیا ہی بدل جائے بندہ کہتا حضور مہربانی فرماؤ اپنی خدمت واسطے قبول فرما لو مگر حضرات گرامی کو دنیا داری ہوندی کو مجبوریاں ہوندیاں حضرات گرامی یہ لوگ اتنے سخی ہوتے ہیں کہ جب ان کے در پہ کوئی آتا ہے نا تو پھر یہ اسے بدبخت نہیں رہنے دیں آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی نبی کریم علیہ السلام ہن میں کو نا اسی سارے لوگ بیٹھے ہیں اے میری آخری 2-4 گلاں ہن میں تواڈے کول پوچھا تسی کون ہو تسی آکھنا کاری صاحب مسلمان آپ مجھ سے پوچھیں گے میں بولوں گا مسلمان اب قاری صاحب سے پوچھیں گے یہ کہیں گے مسلمان اب ناصر بھائی سے پوچھیں گے یہ کہیں گے مسلمان آؤ آج حضور کو پوچھئے حضور ایتے فرماؤ مسلمان کون ہے ہن میرے خیال ہے تسی نا ہن کہ اپنا سر ہلیسو نبی کریم علیہ السلام کو پوچھا گیا حضور ایتے فرماؤ مسلمان کون ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدئی فرمایا لوگوں مسلمان اوے جدی زبان تے ہاتھ تو دوے مسلمان ہن بندہ اپنے اگر بعد چھانک کے دیکھے کہ میری زبان تو لوگوں دی عزت محفوظ ہے میرے ہاتھوں تو کیا لوگ محفوظ بیٹھے کیا لوگ ڈر نہیں رہے میرے حضرات گرامی یہ دیکھیں نا قبر کا ماحول اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر تمہیں کثرت مال نے غفلت میں رکھا تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کے
منہ دیکھے. ساری زندگی انسان اپنا مکان بنانا, مگر حضرات گرامی ایک تو میں گل دسا, اسا آج تک اپنا مکان بنایا ہی نہیں. ساڈا مکان ہے ایسا اصل مکان ہے. دیکھو نا اسی اپنے پیو دے گھر ہونے ہیں, دادا مر ویندا, دادا مر گیا, ہن جڑا ساڈا پیو آئی اسا دے بھائی ابا گل دے نہ چاچے نال گزارا ہوندا تے نہ اودی اولاد نال, نہ پترے نال گزارا. ابا ایک کام کرے نا, اسی اپنا گھر وکھرا بنا. ہن اسی سب تو پہلے گھر بنانے اپنے پیو پیو. اچھا جی پیو مر گیا, ہن جڑا بڑا بھرا او غریب باز اوقات رگڑیا ویندا, او آتا یار چلو میں چھوڑو, میں پہلے نکیاں دے گھر نہ بنا لا. جڑے ویلے اپنی شادیاں ہوندیاں تے بعد انسان اپنی اولاد دے گھر بنایندا بناوندا. ہن کسے دے 4 پتر ہیں, ہر بندے دی یہ خواہش ہوندی میں سارے وکھرے وکھرے مکان نہ لے کے دیندا. حضرت گرامی انسان اپنا کی کیتا, عورت دا بھی کوئی گھر نہیں ہوندا. عورت جمدی کسے دے گھر ہے, ابتدا وچ پیو دے گھر آندی, جے پیو مر ونجے تے پیراواں دے گھر آ گئے, جے اگوں کہ پیراواں شادی کر چھوڑی تے اپنے گھر والے دے گھر آ گئے, جے گھر والا مر گیا تے پتراں دے گھر آ گئے. عورت کی حضرات گرامی دنیا دے اندر کوئی کسے دا نہیں ہے, بس صرف اصل گھر اے وے. جتنا اسا اے کردے آ نا, جڑے ویلے اے والی آیت کریمہ نا, بس اے ویلے صرف آخری سبق اے نے. قرآن کریم دی 102 نمبر سورت اے نے, سورہ تکاثر. جڑے ویلے سورت نازل ہوئی نا, جاگدے پہ جڑے ویلے سورت اچھی بولو سبحان اللہ, اے سورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلامو آؤ اج تہاڈے میں ایک سورت سنانا. جڑے ویلے سورت سنو نا تے تسی رو پویں, تے جنوں رونا نہ آوے نا, رونے جیسی شکل بنا لوے. جیڑا رو پیا سمجھو اللہ نے انہوں بخش دیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے کہ حضور نے سورت پڑھی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. جب حضور آخری آیت پر پہنچے نا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کہ پھر اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ہر نعمت کے بارے میں پوچھے. حضور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری صحت کے بارے میں پوچھے گا, اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ سلیم میں نے تجھے صحت عطا فرمائی, تو نے کیا تو نے ہاسپٹل میں جا کر بیماروں کو نہیں دیکھا, کیا ان کو نہیں دیکھا جن کے ہاتھ نہیں تھے, جن کے پاؤں نہیں تھے, اپنے کوئی کیس کے اندر تھا, کسی کو کینسر تھا. اے میرے بندے میں نے تجھے صحت عطا فرمائی تھی, تو نے کیا کیا. حضرت گرامی حضرت ذنون مصری رحمت اللہ تعالی, آج ساری زبان میں شکوے نہیں ختم ہو گئی. ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا, کہا حضور میرے لیے دعا فرمائے, اللہ نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں. آپ نے فرمایا نادان ناشکری نہ کیا کر, تو اللہ کی نعمتوں کا بدلہ دے ہی نہیں سکتی. اس نے کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایک کام کر, اس وقت 1 دینار کی جو ہے قیمت وہ کتنی ہے. اس نے کہا حضور اگر کسی کے پاس 1 دینار ہونا تو پورا مہینہ بڑا سونا گزار سکتا. آپ نے فرمایا میں تجھے 10,000 دینار دیتا ہوں, تو اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے. ہون چپ گیا. آپ نے فرمایا میں 2,000 دینار دیتا ہوں, اپنی زبان مجھے دے دے. میں تجھے 10,000 دینار دیتا ہوں, اپنے پاؤں مجھے دے دے. میں تجھے 10,000 دینار دیتا ہوں, اپنے کان مجھے دے دے. آپ نے فرمایا نادان تیرے تو یہ 5,000 50,000 دینار کیا, تو کہتا ہے رب نے دیا ہی کچھ نہیں. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی اپنے وقت کے بادشاہ تھے, اپنے دربار میں بیٹھے ہیں, مالٹے دا موسم جاگدے پے ہو, میں کہ نہیں تھکتا نہ ہوگے نہ ہو تکے تو اٹھا کڑا زور لگتا ہے. سلطان محمود غزنوی اپنے دربار کے اندر بیٹھے نا, تے آپ دیکھ ایک خادم نے نا ایک چایا ایک تھال سونے مالٹے بڑے بہترین قسم دے جناب کنو بڑے آپ نے مالٹا چایا تے مالٹا چھلیا. مالٹا چھل کے بعد جڑا ادھر سفید رنگ دا نہیں دھاگا ہوندا او لایا. ایک ڈلی جڑے ویلے آپ نے دیکھے نا سامنے ایاز کھلا, تے آپ نے ایک ڈلی نا اپنا بن کے نا بچو آپ نے او ایاز کو پیش کی. جڑے ویلے او پیش کی تے ایاز نے ڈلی منہ وچ رکھی نا, تے ایاز آپ دے چہرے نہیں دیکھ رہا, مسکرا بھی رہا تے ڈلی بھی کھا رہا. سلطان محمود غزنوی نے نا ایک ڈلی اور بنی تے اپنے منہ وچ پائی تے مالٹا کوڑا زہر
مالٹا اونچی بولو نا، مالٹا کوڑا، آپ نے فوراً تھک سٹی فرمایا یہ تو کڑوا تھا، تم کیسے کھا؟ کہا حضور ساری زندگی آپ کے ہاتھوں سے میٹھے لقمے کھائے ہیں، ایک آپ نے وہ کڑوا کھلا دیا تو کیا ہوگا؟ حضرات گرامی اللہ دیا نعمتہ کھا کھا کے نا اگر ناراض نہ ہو تو میں سچیاں کر لواں، رب دیا نعمتہ کھا کھا کے ساڈے دد کھس گئے، دد بھر گئے، مگر وقت بھی اسی یاد دیا یا اللہ یا تا گڈی دے یا گڈی دے تھلے دے، بعض یہ بھی عوام ہے آدھی یا اللہ یا گڈی دے یا گڈی دے تھلے دے، عجیب لوگ ہے یار، تو رب کی نعمتوں کو رب نے تجھے ہاتھ دیے پاؤں دیے، مگر اللہ تے گرامی یاد رکھیے گا اللہ نے جڑیاں نعمتیں دیتیاں نا، ایک چلو آخری بات آپ سے کر دیتا ہوں، جو عزت ہے نا، عزت یہ بھی اللہ کی نعمت، جو عزت ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے جاڑے تواڈے کول پوچھنا کہ میں تن عزت دیتی اے بتا اودے بدلے تو کیا کیتا؟ اودے بدلے اب دیکھیں نا ایک شخص باپ بن گیا، اس کا نکاح ہوا، باپ بن گیا، تو باپ بننا بھی عزت ہے۔ اب باپ بن گیا، اس کا کام تھا کہ اگر آج تک داڑھی نہیں رکھی تو اب تو رکھ دیں۔ یہ ہمارے محلے کی ایک بات ہے، میں ایک منڈے جاندا سی، وہ دیکھو ایک سی کار تے موٹر سائیکل بہترین سلنسر جا منڈے ٹھوکے ہوئے کار کا ادھر گھماوے ادھر گھماوے، تے انہیں بڑے عجیب قسم دے شعر لکھے ہوئے سن۔ میری اکھاں دے سامنے اس منڈے دی شادی ہوئی، بلکہ نکاح بھی میں ہی پڑھایا سی، کچھ سال ڈیڑھ سال گزرا، ایک دن میں دیکھیا انہیں اپنے موٹر سائیکل دی جڑی ہو سی نا وہ والی گھنٹی وہ بھی چینج کرا دے، وہ شعر بھی سارے مٹا دے۔ میں وہ کو پوچھا، میں نے کہا یار ارسلان کیا ہوا؟ اور تو بڑا عجیب تھا، اور یہ ایک دم تبدیلی۔ اس نے نا سر جھکا کے مجھے کہتا قاری صاحب آئے آپ کو ایک بات بولتا ہوں، قاری صاحب اللہ پاک نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، اللہ نے مجھے اب یہ باتیں مجھے زیب سمجھے اس بات کو، اب یہ باتیں مجھے زیب حضرات گرامی ہم باپ بن گئے مگر ہماری بے غیرتیاں بھی ادھر ہی ہیں، ہماری بے حیائیاں ادھر ہی ہیں۔ سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا لوگوں جتنا تسی لوکاں کو لو ڈر دے ہو نا کہ خدا کو بھی ایڈا ڈر لو، جتنا تسی بندیاں دا حیا کر دے ہو نا تو آنے ڈر لگدا کہ میں چرس نہ پیواں کو ویکھ نہ لگے، میں شراب نہ پیواں کو ویکھ نہ لگے، لوکاں دے سامنے تسی چھپ بیندے ہو، مگر یہ دیکھو لو چھپنا رب تو ہنیرے چ بھی ویدا پیا، صبح بھی ویدا، شامی بھی ویدا، پر تواڈے اندر وہ حیا نہیں آئی، بس رب کو بھی ڈر لگی۔ حضرات گرامی اللہ نے عزت، امام کا ایک منصب ہے، امام کو چاہیے کہ لوگ عزت کریں۔ مجھے پتہ ہے میں خود ایک مسجد کا امام، مجھے 21 سال ہو گئے امامت کرواتے ہو، 21 سال یقین کریں، مگر ہم نے کبھی اپنے منصب کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ امامت کے اندر کتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ ہم نعت خان ہیں، ہم اب دیکھیں آپ لوگ سارے نیچے بیٹھے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، اب یہ عزت مجھے اللہ نہیں دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھ سے پوچھے گا بھائی عمران میں تے ساری مخلوق نو تھلے بہا کے تانوں تے باج اے دس تو میرے واسطے کیا کیتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کو پوچھا پروردگاری گل تے دس، اللہ نے فرمایا موسیٰ پوچھو، آپ نے فرمایا قیامت والے دن حساب کے ملے گا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس گل نو آج چھڑ دے، میں پھر دساں گا۔ چند دن بعد پھر گئے عرض کر دے کہ پروردگار اے دس تو قیامت والے جاڑے حساب کے ملے گا، آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا موسیٰ میں بندے کو ایک سوال کراں گا کہ میرے بندے اے دس تو میرے واسطے کی کیتا؟ کہ تو میرے واسطے، حضرت موسیٰ فوراں کہہ دیں پروردگار میں نماز پڑھی، میں روزے رکھے، میں صدقہ دیتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری نماز قیامت والے دن تیرے لیے نور ہوگی، تیرا روزہ تیرے لیے ڈھال ہوگا، تیرا صدقہ تیرے لیے سایہ ہوگا، اب یہ بتا کہ میرے لیے کیا کیا؟ جڑے میں نے انی گل کیتی نا حضرت موسیٰ رو کہا کہ پروردگار اگر گلاں ہیں جا گئی ہیں نا، ہائے ہائے حضرات گرامی اسی میاں صاحب دے شعر پڑھ کے تے رو پہنے آنا، پر اسی قرآن پڑھ کے روندے۔ میاں صاحب نے فرمایا سی عدل کرے تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ حضرات گرامی اپنی اولاد نو آج سنبھال لو، اپنی زندگی دے اندر اپنی اولاد نو، میں سائیں اقبال سن کے جڑا اپنی زندگی دے اندر میں انہوں نے دیکھیا، میں انہوں نے منہ چ کدی بے حیائی دی گل میں نہیں سنی،
میں کہتا ہوں انہیں مطلب دھوکہ دین یا کچھ رزق اللہ پاک یقین کرو رزق حلال اس برکت ہے. حضرت انس بن مالک فرمانے کہ حضور نے من فرمایا کہ انس اگر تو چاہنگا نا اور تو دعا واسطے ہاتھ چاہوے تو رب قبول پہلے کر لوے. فرمایا پھر حلال دے لقمے کھا, پھر حلال دے لقمے کھا. آج اس حلال دا نتیجہ دیکھو 14 سال گزر گئے مگر آج ہی دیکھو سارے بھائی اکٹھے ایک چھت تلے. حالانکہ ناصر بھائی دا نمبر کو وچکار لائے مگر وہ سارے بھائی متفق ہو گیا کہ یار ناصر بھائی ساڑھے ٹھیک ہے. ہون وہ ماشاءاللہ والد صاحب یقین کرو میری ایک گل یاد رکھے ہیں کہ پیو نہیں مردہ اگر پتر نہ مر جائے, ماں نہیں مرتی اگر دھیاں نہ مر جائے. سائیں اقبال سنگا مویا نہیں ہے وہ تو صرف خود اٹھ کے تے آ گیا نا. تسی اقبال سنگر ویکھنا ہونے تے اے ناصر سنگر ویکھنا ہے. اقبال سنگر ویکھنا ہونے تے طارق نو ویکھنا, وارث نو ویکھنا, عارف نو ویکھنا تے اپنی اولادن بھی انج بنا کے جاؤ. میں میری بھی والدہ فوت ہے, والد بھی فوت ہے. ہر ہفتے ایک باری حاضری ہوندی شاہپور صدر. میں اپنے پتر نال لے کے جانا انہوں نے سامنے کچھ کرے نا تاکہ انہوں نے پتہ لگے. تے میں ایک دن میرے بیٹے دی طبیعت خراب ہوئی تے میں نہ لے کے گیا. میں واپسی آیا تو میں نال بھیڑ پیا, پاپا جان آپ دادا ابو کے پاس گئے, مجھے نہیں لے کے گئے, آپ مجھے نہیں لے کے جائیں گے. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جب آپ نے دنیا سے جاننا ہے تو میں نے کرنا کیا. اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو نمازی بنا جائے. اور خدا کی قسم اٹھا کر یہ میں بغیر خوشامد کے کہہ رہا ہوں, محلے کے اندر کوئی اچھا امام یا عالم دین آ جائے تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. ورنہ مساجد کے اندر ہمارے یہاں اس وقت اکثریت مولوی طبقہ علماء نہیں ہے. ہم ان کو دیتے کیا ہے؟ 8,000 10,000 یا 15,000 کیا دیتے ہیں ہم اس کو؟ یہ عالم دین آپ کے جنازے پڑھا رہا ہے, آپ کے بچوں کو رب کا قرآن پڑھا رہا ہے. کائنات میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ اب آپ کہیں گے سر اپنا نو کیمسٹری, نو فزکس, نو میتھ, نو انگلش, بٹ جو قرآن اس بہترین بک ایک بیسٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے بچوں کو بندہ رب کا قرآن پڑھا رہا ہے. ہم تو اس کا احسان بھی نہیں اتار سکتے. ہمارے بچے کو اس قابل بنا رہا ہے. ہم مر جائیں ہمارا بیٹا آ کر کہے کہ بھائی آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں, میں اپنے باپ کو غسل خود دوں گا, میں نے قاری صاحب سے سیکھا. یار آج قاری صاحب نہیں ہے مجھے, بلکہ وہ ایک بھائی بتا رہے تھے کہ پچھلے سال غالباً رمضان شریف کے مہینے میں قاری صاحب کی کوئی طبیعت خراب تھی, تو کسی بچے نے خود آگے بڑھ کے کہا تھا کہ قاری صاحب آپ آرام کریں, آپ کی جگہ پہ آپ کا شاگرد مسلم سنائیں. یار کمال نہیں ہو گیا؟ اگر علاقے کے اندر اس طرح کے لوگ آ جائیں. حضرات گرامی جس طرح ماشاءاللہ آپ کا ذوق میں نے دیکھا ہے نا, اگر اس طرح کے مجاہد لوگ آئیں اور پھر کسی کی جرأت ہے جو حضور کی عزت کی طرف آنکھ تو اٹھا, خدا کی عزت کی قسم ہم اپنی جانیں دے کے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیں گے, اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے, کیونکہ مصطفیٰ کی عزت پر مال بھی قربان ہے, جان بھی قربان ہے. اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے جنازے کے اندر مجھے بھی حاضری ہوئی تھی. یقین کریں میں نے زندگی میں اتنا بڑا جنازہ, بلکہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور قبلہ مفتی صاحب بھی بیٹھے, حضرت آدم سے لے کر اب میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. سنیو مبارک کو اللہ نے تمہیں ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں. حضرت آدم سے لے کر میں شیعوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں, دیوبند کو میں چیلنج کرتا ہوں, اتنا بڑا جنازہ دکھاؤ. اور حضرت امام مالک نے, امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا ہمارے جنازے اعلان کریں گے کہ حق پہ کون, ہمارے جنازے بتائیں گے. بابا جی کا جنازہ تھا, دیوبندی بھی تھے, شیعہ بھی تھے, وہابی بھی تھے, سنی بھی تھے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے. میں جب وہاں سے نکلے نا ہم لوگ تو کچھ لوگ کھڑے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا یار آپ تو مجھے مسلمان نہیں کہتے, نہیں ہم لوگ عیسائی ہیں. تو میں کہا تسی تے پھر کی عمل لینا آئے تو پتہ کی کہنے یار اتنا بڑا جنازہ سی آج تک نہیں دیکھیا. میں نے کہا یار صرف آپ نے نہیں دیکھا, آسمان نے بھی نہیں دیکھا. بابا جی کا جنازہ تقریباً 1,70,00,000 کا بیان کیا گیا. 1,70,00,000 مسلمان, اور حضور فرماتے ہیں جس کی نماز جنازہ میں 40 افراد آتے ہیں وہ بخش جائے گا, اور جس کے جنازے میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہو اور ان کے چہروں پہ سنت ہے, اس میں علماء بھی ہوں, اس میں سید زادے
اور سید زادے تمنا کر رہے تھے کہ جناب کاش بابا جی کی جگہ پہ نا ہم کو بابا جی کے جسم کا بال ہوتے اور یہی بابا اپنا سر غازی ممتاز کے قدموں میں رکھ کے کہہ رہا تھا کہ غازی ممتاز افسوس ہم تمہیں نہ بچا سکتے، کاش غازی صاحب ہم آپ کے جسم کے بال ہوتے۔ ارے جب کوئی مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں میں گر جاتا ہے، مصطفیٰ زمین سے اٹھا کے آسمان میں پہنچا دے۔ چونٹی تھی نا، چونٹی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا نا، لشکر آیا ان کو باقیاں نہ دی گئی۔ سلیمان دا لشکر آندہ پہ آنے تے اپنی گھوڑا چ لگیاں ونجو، ورنہ انگ نوے او تو لگنے کہ گھوڑے دیا ٹاپاں تھلے روندیاں ونجو۔ جناب سلیمان علیہ السلام آئے، اس چونٹی اور سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر تھا اس میں 3 میل کا فاصلہ تھا، یا تقریباً 3.5 میل بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ بھی قرآن کا، 3.5 میل کا فاصلہ۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے اپنی سواریوں کو روک کے فرمایا کہ جڑیاں کیڑیاں ساریاں باہر نکل۔ اللہ کے نبی نے حکم دیتا، ساریاں باہر آ گئیاں۔ آپ نے اسے کیڑی نچایا، اسے کیڑی نچایا جنہیں ہن بھی کوئی آکھے کہ محمد مصطفیٰ نو کہ نوے قد دے پچھے دا نہیں پتہ، لا بندہ لتر لوے تے پاؤں نو لمیا لوے۔ جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، اس آقا کی شان کیا؟ میرے پاس وقت نہیں، میں اصل میں بیان اور تیار کر کے آیا تھا، مگر آپ کا ذوق دیکھ کے میرا جو ذوق تھا وہ چینج ہو گیا۔ آپ نے اسی چونٹی کو اٹھا کر نا اپنے ہاتھ میں رکھ کے فرمایا کی گل بڑی گلاں کر دی ہیں۔ اس نے کہا حضور میں تے کچھ بھی نہیں ہاں، پر ہن من فخر ہوندا پیا کہ اللہ دے نبی نے انہاں ہزاراں چوں چاہ کے من مدد کر دیتا۔ ارے جس چونٹی کو حضرت سلیمان زمین سے اٹھا کر ہتھیلی پہ رکھے اور وہ چونٹی اپنے اوپر فخر کرے، اور جس غازی ممتاز کو مصطفیٰ اتنے بڑے کام کے لیے پسند کرے، اس غازی کی عظمت کا عالم کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ یقین کریں خدا کی قسم، آپ فجر کی نماز تک اگر بیٹھے رہے تو اتنا علم ہے کہ میں بیان کر سکتا ہوں، مگر یہ میں ہاتھ جوڑ کے نا اپنا بیان ختم کروں۔ خدا دا واسطہ فجر دی نماز پڑھے ہوں، پڑھے گے بس آج صرف یہ نیت لے کے جائیں کہ نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ ہمارے بھائیوں کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے۔ کہ بلا حضرت غازی ملت غازی ممتاز رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی امی جان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان سب بہن بھائیوں کو آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نیکسٹ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو صلاۃ و سلام کی جو ہے نا